अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में हम अहम शख्सियात से, पॉलिटिशियन से, एकेडमिशियन से और वो तमाम लोग जिन्होंने जो अपने शोबे में कोई ना कोई नुमाया किरदार अदा कर रहे होते हैं और जो लम्हा मौजूद है उसमें वो चीज़ों को बड़ी अमीक नज़र से देख रहे होते हैं। आजकल अपोजिशन की जो तहरीक है वो एक मरतबा फिर काफ़ी सालों बाद पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल है कि एक तहरीक जो है वो किक स्टार्ट होती नज़र आ रही है। आज उसी तहरीक के हवाले से एक अहम शख्सियत, अहम हुकूमती इत्तेहादी शख्सियत और ईवान बाला के रुकन सेनेटर अनवार काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब, शुक्रिया, आपका वेलकम। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल ये है कि किक स्टार्ट हो चुकी है अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक। 11 जमातें उसमें इकट्ठी हैं एक प्लेटफॉर्म पर और अच्छे इम्प्रेसिव शो उन्होंने कर लिए। आप इसको एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर कैसे देखते हैं? कैसे शो थे और कैसा आगाज़ है ये? देखें जी, एक तो ये बात दुरुस्त है कि इसमें 50-60% इनके जो सियासी कारकुनान थे मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता, उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज़ किया और उस बहुत अरसे बाद जो जलसे जुलूस की सियासत थी वो बिल्कुल डॉर्मेंट होती जा रही थी पाकिस्तान में, उसको रिवाइव करने में कल के जलसे ने किरदार अदा ज़रूर किया है। साथ में 40% मैं समझता हूँ वो लोग थे जो कि हुकूमती पॉलिसियों से, महंगाई से ख़ुसूसी तौर पे तंग आके जो गुस्सा था, उस गुस्से का इजहार का एक मौका उनको मैसर आया और वो कन्वर्ज हो गया इस मौके पे। और शायद आगे जाके भी जहाँ जहाँ ये जलसे करेंगे तो 35-40% जो पार्टिसिपेशन है, मैं समझता हूँ वो उन लोगों की होगी जो महंगाई से तंग आके इस कारवां का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक हुकूमत जब नई नई वजूद में आती है और उसको सिर्फ 24 माह गुजरे हों इक़्तिदार में आए, यानी तकरीबन मिड जो है उसका, उससे कुछ पहले हो, अगर उसके ख़िलाफ़ टीचर्स, डॉक्टर्स, उस्तानियाँ, हेल्थ वर्कर्स, मीडिया के लोग और दीगर तमाम तबके जो हैं वो किसी न किसी हद तक जो है वो खड़े हों, सड़कों पर हों, एहतजाज कर रहे हों और सियासी जमातें भी मैदान में आ जाएं, हुकूमत की नाकामी होती है या कामयाबी होती है? देखिए, हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होता है, ये हुकूमत के लिए कोई बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन तो नहीं होती, लेकिन साथ में नाकामी का लफ्ज़ जो है ना, शायद मैं उसके इस्तेमाल से गुरेज इसलिए करूँगा कि जो कोलैप्स होता है रियासत का या हुकूमत का, वो तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे होते हैं और फिर आप किसी और को या एक नई जो सुबह होती है उसको मौका मिलना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल में वो कैफियत अभी तक नहीं आई है। हाँ, यकीनन एहतजाज जो हैं उनको डिनाइल में नहीं जाना चाहिए, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको रिकग्नाइज़ करना चाहिए और रिकग्निशन के साथ साथ उनके जो सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो 10% हों, 20% हों, 30% हों, वो अचीव करके फिर उनको आर्टिकुलेट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं। हुकूमत का फोकस सबसे ज़्यादा, अगर मैं बतौर एक फ्रेंड ऑफ द गवर्नमेंट कहूँगा, वो महंगाई पे रहना चाहिए। इस वक्त आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास का जो बंदा है वो महंगाई से शदीद तंग आया हुआ है, चाहे उसमें अशिया खुर्दनोश हो, चीनी की कीमत हो, गंदम की कीमत हो, आटे की हो, बाकिया दालें अशिया खुर्दनोश हैं, बिल्स हैं। इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये कोई जो सो कॉल्ड सिविलियन सुपरमेसी का जो बयानिया अपोजिशन लेकर चल पड़ी है, वो उस बयानिए के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। वो अच्छा, ये जो बयानिया है, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि क्या बयानिया है। सब्ज़ी से लेकर डॉलर तक और गंदम से लेकर जो है वो पेट्रोल तक हर चीज़ महंगी हो चुकी है और उसका सलूशन फौरी तौर पर नज़र नहीं आता कोई। अपोजिशन की तहरीकें जो हैं जब कामयाबी की तरफ जाती हैं तो एक्जैक्टली यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जब वो एक कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। हुकूमत के पास, और आप उसके अलाई भी हैं, फ्रेंड नहीं अलाई भी हैं, आपके पास काउंटर नैरेटिव क्या है, काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? इस तहरीक को अगर आगे बढ़ने से पहले ख़त्म करना है तो तरीक़ाकार क्या है उसका? देखिए, हम मेरे ख्याल में हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो कि शायद दे भी रही होगी, जिसमें प्राइम इम्पोर्टेंस मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा कि महंगाई को, इन्फ्लेशन को मैनेज करना है। अगर हम महंगाई को लेट से 2 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर चंद चीज़ों के टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर चीनी की कीमतों में कमी आ जाती है, आटे की कीमत में कुछ कमी आ जाती है, जो कि मार्केट फोर्सेस के साथ आपने लड़ना है, सप्लाई और डिमांड की जो इम्बैलेंस है दोनों की चेन में, उसको कैटर करना है, उसको एड्रेस करना है। अगर ये हम कर पाएँ तो मैं समझता हूँ 50%
بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اپوزیشن کی تحریک کا جو مومنٹم ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. یہ جو تجربہ ہے ایک تو اس کا یہ ہوتی ہے وجہ کہ مہنگائی جب ہوتی ہے تو گورننس کی بھی خامی ہوتی ہے. کتنی ہے یہ ظاہر ہے آپ کی رائے ہے, کتنی کمی ہے کتنی خامی ہے. اب اس کا حل یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ جی ایک ٹائیگر فورس ہے وہ جا کے کرے گی, کاؤنٹر کرے گی. اس طرح کی جب تجویزیں آتی ہیں, اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں, اس بات کا اعتراف نہیں ہوتا کہ آپ کے گرپ نہیں ہے, آپ کی گورننس نہیں ہے, آپ کا جو میکنزم ہے مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کا وہ یا تو کولیپس کر گیا ہے یا آپ کو اس کو چلانا نہیں آتا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں ٹائیگر فورس کے حوالے سے شاید پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے کہ ان کا رول ہے کیا. ٹائیگر رول جو ہے نا, جس طرح ڈیولپڈ ڈیموکریسیز میں کنزیومر رائٹس گروپس ہوتے ہیں, کنزیومر رائٹس گروپس جو ہے نا, ان کا تعلق اس سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا. میں عرض کرتا ہوں بالکل نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی اس تصور کو ذرا واضح نہیں کیا گیا. ٹائیگر فورس پی ٹی آئی فورس نہیں ہے. ٹائیگر فورس پرائمرلی سٹیزن فورس ہے, جس میں والنٹیئرز سٹیزنری دے کین بی پارٹ آف اینی پولیٹیکل گروپ. وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ کر سکتے ہیں, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہو سکتا ہے, لیکن اس پلیٹ فارم کو وہ ایک رسپانسبل شہری کے طور پہ جا کر مانیٹرنگ کا ان کا رول ہے کہ وہ مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں, دکانوں پہ ذرا چیک کر لیں کہ کیا جو قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں یہاں پر کوئی مس مینجمنٹ تو نہیں ہو رہی, اور یہ بیک رپورٹ کرنا ہے انہوں نے انتظامیہ کو بتانا ہے, اور ایکشن اس کا انتظامیہ نہیں لینا ہے. ان کا کوئی ایڈمنسٹریٹو کردار نہیں ہے, وہ ایک ویجیلانٹے گروپ ہے, ایک اس طرح کا گروپ ہے جو کہ شہریوں کے حقوق کو لے کے چل رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ ٹائیگر فورس گورننس کی ناکامی ہے, بلکہ وہ ایک سپورٹیو رول میں اس کا کردار آ رہا ہے. اپوزیشن کی جتنے اب تک ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اے پی سی کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 دنوں سے جب سے یہ جلسے بلسے شروع ہوئے ہیں, ایک بیانیہ چل رہا ہے, ایک تجویز چل رہی ہے, یا ایک فیلر چل رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جلسوں پر, بڑے اجتماعات پر پابندی لگا دی جائے. آپ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ پابندی ہونی چاہیے, لوگوں کو میدان میں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, رائٹ ٹو اسمبل اینڈ رائٹ ٹو ایکسپریس اس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے. رائٹ ٹو اسمبل کو کوئی بھی جمہوری حکومت اس کو ڈینائی نہ کر سکتی ہے, نہ کرنا چاہیے, اور نہ میرے خیال میں کہ موجودہ حکومت کی تھنکنگ پروسیس میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہے کہ وہ اجتماعات پہ پابندی لگانا چاہتی ہے. اس مخصوص صورتحال میں کرونا کی وجہ سے یہ ضرور ہے کہ چند احتیاطی تدابیر ہیں, چند ایس او پیز ہیں جو کہ ضلعی انتظامیہ بھی چاہتی ہے, صوبائی حکومتیں بھی چاہتی ہے, اور وفاقی حکومت بھی چاہتی ہے. اب آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ کراچی میں اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, اور وہ وہاں پر 38 کے قریب انہوں نے بھی ایس او پیز یا گائیڈ لائنز جو ہے نا پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے ایگری کیے ہیں ان کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر گجرانوالہ میں آپ 38 تدابیر دیتے ہیں تو وہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہتے ہیں, لیکن اگر سندھ میں اگر وہی مسئلہ یہ انوار صاحب کہ 10 دن پہلے 12 دن پہلے تمام وزراء باری باری آتے تھے اور اس بات کو ایک معجزہ قرار دیتے تھے کہ پاکستان میں کرونا ختم ہو گیا, اور یہ ہماری لیڈرشپ کا کمال ہے, ان کی نیت کا کمال ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. اب اچانک پتہ چلا کہ وہ جو دنیا بھر میں کہا جا رہا تھا کہ ٹیلی فون آ رہے ہیں, سکسیس سٹوری, لوگ ماڈل دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے قابو پا لیا, اب اچانک پھر وہ کرونا کہاں سے آ گیا؟ میں بس دیکھیے, کرونا اس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی شک نہیں, یہ وزراء کا کہنا نہیں, WHO کا کہنا ہے کہ 4 وہ ممالک جنہوں نے سکسیسفلی کرونا کو مینج کیا ہے, ختم نہیں کیا, ایلیمینیٹ نہیں کیا, مینجمنٹ قابو پا لیا, قابو نہیں پایا, مینجمنٹ کی, مینیجبل لیول تک ہے. ہم نے 0 رپورٹڈ کیسز ابھی تک نہیں دیے کہ ہم نے مکمل خاتمہ کر دیا ہے, اور اس خوشی کا اعلان یا وزراء نے کیا ہو یا وزیر اعظم صاحب نے کیا ہو. جو دعویٰ کیا جا رہا تھا یا جو ایکسپلین کیا جا رہا تھا وہ یہ کیا جا رہا تھا کہ ہم ان 4 ممالک میں سے ہیں جہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اکانومی اور پینڈیمک کی ٹرانسمیٹیبلٹی تھی, ان دونوں کے بیچ میں جو بیلنس تھا وہ پاکستان کے تجربے سے WHO کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیکھنا چاہیے. ساتھ میں سیکنڈ سرج کی جو دوبارہ کرونا سر اٹھا رہا ہے, UK میں اس نے اٹھا لیا ہے, امریکہ میں اٹھا لیا ہے, اسپین میں, اٹلی میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. سیکنڈ سر جو سردیوں میں خصوصی طور پہ بھی اس کا ایک خطرہ موجود ہے, وہ میرٹ پہ یہ خطرہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے. اگر لوگوں کی جانیں خطرے میں آئیں گی خدا نہ خواستہ تو یہ نقصان حکومت کا بھی ہے, اپوزیشن کا بھی ہے. حکومت نے شادی ہال کھول دیے, آپ نے سارا کچھ کھول دیا ہے, اس کے بعد اجتماعات پر پابندی کی. ابھی حکمران جماعت کی ایک جنوبی پنجاب کی تنظیم تھی, پنڈی میں جلسہ ہوا لیاقت باغ میں, وہاں کوئی اجتماع پہ کوئی پابندی نہیں ہے.
میں پھر دوبارہ آپ کو عرض کر دوں، اجتماع پہ پابندی نہیں ہے، SOPs کو فالو کرنا ہے. آپ یہ نہ بھولیں کہ سندھ کی حکومت سخت لاک ڈاؤن نہ کرنے کی وجہ سے جو ہلاکتیں اس وقت کرونا کی وجہ سے ہوئیں، وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس کا FIR ہم عمران خان صاحب کے خلاف درج کریں گے. تو اب اگر جو ان کے اجتماعات کی وجہ سے اگر ہلاکتیں خدا نخواستہ خاکم بدن اللہ نہ کرے اگر ہوئی تو اس کی FIR کس کے خلاف درج کریں گے؟ مولانا صاحب PDM کے سربراہ ہیں، ان کے خلاف کریں گے، میاں صاحب کے خلاف کریں گے، بلاول صاحب کے خلاف کریں گے؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا، یا یہ سوال نہیں بنتا؟ بالکل ٹھیک ہے. اگلی بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے تجزیہ کیا، میں نے تجزیہ کیا، میں نے بات کی، آپ کسی حد تک متفق نظر آئے کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت ایک احتجاجی تحریک چلا رہی ہے. ظاہر ہے جو ملک کی اس وقت اکنامک سچویشن ہے اس میں کوئی ملک جو ہے اس طرح کی صورتحال میں کسی سیاسی تحریک کو افورڈ نہیں کر سکتا. استحکام پیدا کرنا، اپوزیشن سے بات کرنا، ان کو انگیج کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی. تو کیا حکومت یہ کردار ادا کر رہی ہے، ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ دیکھیں، حکومت کی یقیناً یہ ذمہ داری ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپوزیشن کے اہداف یا ڈیمانڈز جو ہیں آخر ان کا بھی تو ادراک ہونا چاہیے. یہ اپوزیشن اگر بتا سکے وضاحت کے ساتھ کہ چاہتے کیا ہیں، یہ مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں یا حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ جتنے ان کے خلاف کیسز نیب کے کورٹس میں یا نیب کی انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے تحت چل رہے ہیں ان میں رکاوٹ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ختم ہوں. پاکستان میں جو ایک اکاؤنٹیبل گورنمنٹ، پوری دنیا میں بلکہ لبرل ڈیموکریسی میں اب اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کا تصور آ رہا ہے. کوئی بھی جمہوریت اکاؤنٹیبلٹی کے نظم کے بغیر جمہوری تصور ہی نہیں ہوتی. اس لیے تصور نہیں ہوتی کہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی سیاسی قیادت اپنے جیب سے لے کر نہیں آتی، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہو، یا دوسرا ہے کہ کوئی جو ڈیموکریسی ہے وہ احتساب کے بغیر آگے نہیں بڑھتی. احتساب کا عمل کیسے چل رہا ہے اس سے بھی بات کریں گے، اور جو جڑے ہوئے ہیں دیگر ایشوز ہماری گورننس کے ساتھ، ہماری پولیٹکس کے ساتھ، وہ بھی بات کریں گے اپنے مہمان سے. لیکن ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے. ویلکم بیک. سینیٹر صاحب، بات ہو رہی تھی، آپ تجزیہ کر رہے تھے بین الاقوامی حالات کا اور اس میں جو احتساب کا رول ہے، جو ہمارا احتساب کا میکنزم ہے، احتساب کا ادارہ ہے، اس کے بارے میں جو عدالتوں کے ریمارکس ہیں، اس کی جو کارروائیوں کے بارے میں اپوزیشن کی یا عام پبلک کی رائے ہے، آپ نے وہ پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، آپ اس کو آبزرو کرتے ہوں گے. کیا ان ریمارکس کی موجودگی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ کریڈیبل ہے، اس کی ساکھ اچھی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے؟ دیکھیں، احتساب کے عمل میں کئی کمزور پہلو ہیں، اور کئی کمزور پہلو وہ بھی ہوں گے جو کہ شاید پبلک ڈومین میں نہیں آئے ہیں، پبلک ڈسکورس میں نہیں آئے ہیں. لیکن کیا اس کا حل یہ تجویز کیا جائے کہ احتساب کے نظام کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے؟ اگر سیاسی اشرافیہ عوام کے پیسے کو لوٹ مار میں سے کرتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی کو آسائش و آرائش کی طرف، انٹرسٹنگ مثال بھی میں آگے آپ کو میں نے کٹ کیا. کل پرسوں ایک نیب کا کیس زیر بحث تھا، اس میں تمام بڑے لوگ سے مراد بڑے لوگ، وہ سب ضمانتوں پر ہیں. ایک آفس بوائے ہے وہ ضمانت پر نہیں ہے، اور نیب نے اس کی ضمانت کی مخالفت کی، باقیوں کی ضمانت ہو چکی ہے. دیکھیں نا، یہ وہ کمزور پہلو ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی اشرافیہ نے جو لکوناز تھے قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، جس کا ان کو تو ذاتی طور پہ فائدہ چلا جاتا ہے، لیکن جو سوشلی ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو وہ فوائد میسر نہیں آتے. اس پہ یقیناً بحث ہونی چاہیے، اس پہ یقیناً بات ہونی چاہیے، اور اپروپریٹ فورم اس کا پارلیمنٹ اس پہ ڈیلیبریشن کرے، غور و فکر کرے کہ ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں نیت یہ ہو کہ جو پبلک فنڈز ہیں، جو لوگوں کا پیسہ ٹیکس سے ہم اکٹھا کرتے ہیں، پہلے تو آپ اس کے کسٹوڈین ہو، آپ نے اس کو تحفظ دینا ہے، اس کو پروٹیکشن دینی ہے. آپ نے ایسی قانون سازی نہیں کرنی ہے کہ اس کو چوری کرنے والے کو تحفظ حاصل ہو. سیاسی بات پہ آگے بڑھنا ہے. ہم نے جلسوں جلوسوں کی بات ہو رہی تھی، اگلا محاذ جو ہے اب وہ آپ کے پاس لگنا ہے کوئٹہ میں 25 تاریخ کو غالباً. اجازت دیں گے آپ؟ حکومت میں ہیں آپ کی حکومت ہے صوبے میں، اجازت دیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم آئین کے پابند ہیں، ہم رول آف لا کے پابند ہیں. جب رائٹ
ٹو اسمبل، جیسے میں نے عرض کیا، یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے. ہم ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، وہ ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی کولیشن میں ہے. یقیناً ان کو اجازت بھی دی جائے گی، ان کو قانون کے اندر رہتے ہوئے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ جو SOPs ہیں کرونا کے حوالے سے وہ اسٹرکٹلی فالو ہوں، اور اس میں ہینڈ سینیٹائزر اور دوسری ماسک، جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ضلع انتظامیہ کو ہم ہدایت جاری کریں گے کہ وہ بھی اس کو پرووائڈ کریں، تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو کرونا کا تھریٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، ہم اس کو کہیں پہ. ویسے کیسا اجتماع ہوگا آپ کے خیال میں؟ آپ اس صوبے میں رہتے ہیں، وہاں پالیٹکس کی ہے، وہاں اپنے ایک اہل دانش کے طور پر بھی اپنے آپ کو بنوایا ہے، کس طرح کا شو توقع کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، وہاں پہ جمعیت علماء اسلام اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی دو ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی روٹس موجود ہیں میں اس میں عوام میں. مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اگر وہ ایک ریزنیبل اجتماع اکٹھا کریں گے، لیکن کیا اس طرح کے اجتماعات اکٹھے کرنے سے اس کو ایز اے لیجیٹیمیٹ ٹول سمجھا جائے حکومتوں کو تبدیل کرنے کا، جس سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. اجتماع کرنا، اجتماع کو خطاب کرنا، اجتماع کو چند نکات پہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، آنے والے الیکشن میں 2023 میں یہ اسی مومنٹم کو لے کر چلیں، اور جو پارلیمنٹ کی اپنی مدت ہے وہ پوری ہو، یہ لوگوں کے پاس جائیں. اگر لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ PTI کی حکومت نے صحیح پرفارم نہیں کیا، اب ان کو ہمیں ایک چانس دینا چاہیے، تو یہ ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے، اس ذریعے سے آ جائیں حکومت میں. آپ کا تعلق جس جماعت سے ہے، بلوچستان عوامی پارٹی اور PTI اور دیگر جماعتیں، وہ مرکز میں اور صوبہ بلوچستان میں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں اس میں اتحادی ہیں. آپ کا بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان میں جو دیگر جماعتیں ہیں اور PTI کے ساتھ مرکز میں جو الائنس ہے، وہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ ہمارا بہت اچھا تجربہ رہا، اور اس تجربے کی بنیادی وجہ میرے خیال میں اس لیے بہتر رہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ہمارا جو صوبائی قیادت تھی ہماری، چیف منسٹر صاحب جو کہ پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کے ساتھ بڑی ایک اوپن کمیونیکیشن چینل رہی. جو دیرینہ مسائل بلوچستان کے تھے ان کو ادراک شروع ہوا. ادراک تو غالباً پہلے بھی تھا، لیکن اس کے حل کی طرف اقدامات ذرا بہت سستروی کے ساتھ چلتے تھے. اس مرتبہ ہمیں کچھ زیادہ انٹرسٹ نظر آیا. مسائل، ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کیا؟ بنیادی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آدھا پاکستان اس کا لینڈ ماس ہے، اور ہماری سب سے کم پاپولیشن ہے جو کہ سکیٹرڈ ہے. 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر پہ آپ کو 50 گھرانے، 30 گھرانے، 20 گھرانے نظر آئیں گے، پھر 100 کلومیٹر کے فاصلے تک کوئی آبادی نہیں ہوگی. اب ان 50 گھرانوں کو بھی آئینی طور پر ہیلتھ کی فیسلٹیز دینا، تعلیم کی دینا، صاف پینے کا پانی میسر کرانا، ظاہر ہے یہ تمام چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے بنسبت پنجاب کے صوبے میں. اگر آپ اسی کاسٹ میں شاید 50,000 لوگوں کو وہ سہولیات فراہم کریں. آپ نے کہا کہ آپ کا جو اتحاد کا تجربہ بڑا کامیاب رہا، یقینی طور پہ رہا ہوگا. جو بلوچستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، جو بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، سردار ہیں، جو حکومتیں بناتے ہیں، ان کو تو یقینی طور پر بالکل وہ مطمئن ہوں گے. اس اتحاد سے بلوچستان کے عوام کو کیا ملا؟ 1 2 3 4 کیا کیا چیزیں ملی؟ ٹھوس بالکل ہم بتائیں لوگوں کو کہ سر یہ جو ہے اس الائنس سے ملا لوگوں کو. اس الائنس میں ہمیں سب سے بڑا جو فائدہ ملا وہ اس دور میں کراچی ٹو چمن جو ڈیول کیریج وے کی ہماری سڑک ہے، جو کہ ایکنک سے اپروو ہو گئی ہے، اور آنے والے سال میں اس کی ٹینڈرنگ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی 90% ٹریفک فلو، 85% اس کی اکنامک ایکٹیویٹی، اس کی معیشت، وہ اس سڑک سے جڑی ہوئی. یہ ہماری لائف لائن ہے. اس لائف لائن کو پہلی مرتبہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگوں کا یہ بھی ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے کہ ٹیررزم سے زیادہ اس سڑک کی جو ایکسیڈنٹس ہے ان سے زیادہ بات ہوتی ہے. بالکل ہر حوالے سے یہ بلوچستان کے لیے ایک روح رواں کی حیثیت رکھتی ہے یہ سڑک دو رویہ. یہ جو ڈیول کیریج وے ہے یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک لینڈ مارک ہے. اس کے علاوہ جوب ٹو DI خان ڈیول کیریج وے ہے، وہ ہمارا جو نارتھ ہے بلوچستان کا، جس کو پشتون اضلاع پہ وہ مشتمل ہے، یا ویسٹرن روٹ کے حوالے سے بھی بڑی بات ہوتی تھی، اس کی ایسنس ہے، اس کی روح ہے. یہ ہمیں خیبر پختونخوا کے ساتھ، یہ ہمیں پنجاب کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتی ہے. یہ ہماری جو ویجیٹیبل کی مارکیٹ ہے، جو ہماری فروٹ کی مارکیٹ ہے، جو کہ ہمارے بیسک پروڈیوس ہے، وہاں پر لوگوں کی معیشت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ مارکیٹ کو ایکسیس دے رہی ہے.
تو یہ ہماری جو لائف لائن ہے اس میں اس کا کردار ہے. ساتھ میں ہمارے ڈیموں پہ آپ کو بالکل ٹھیک ہے. آپ نے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ٹرانسپورٹیشن کا یا کمیونیکیشن کا وہ آپ سمجھتے ہیں ہو گیا. ایز اے جماعت مرکز میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیو آپ کے ساتھ شیئر تھا وہ مل گیا یا ملنے والا ہے, اور اگر نہیں ملا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں, ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ اس کی کیبنٹ میں پوزیشنز ہوں, شیئر ہوں, لیکن ذاتی طور پہ میری پارٹی کا بھی یہ موقف رہا ہے. ہم نے اپنے شیئر کی ہمیشہ بات کی بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی ہے, لیکن جو بڑی پکچر ہے نا, بڑی پکچر میں ہم پی ٹی آئی یا عمران خان کے ساتھ اس لیے کمفرٹیبل ہیں کہ ان کے کارکنان کس حد تک مدینہ کی ریاست کے ماڈل پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. مختلف الآراء قسم کے لوگ ہیں وہاں پر, لیکن ہمارے ہاں کنوکشن موجود ہے, یقین موجود ہے. ہم ریاست پاکستان کا جو خواب تھا اس کو جوڑتے اسی مدینہ کے ریاست کے اصول کے ساتھ ہیں, ان پرنسپلز کے ساتھ. آپ ایک الائی کے طور پر اس بات کے لیے مطمئن ہیں, ہم فکری طور پر ان کے ساتھ جڑے ہیں. عملی طور پر اگر کہیں کوئی لکونہ باقی ہے, یہاں عمل درآمد ہونا باقی ہے, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنا جو آخری اور اگلا حصہ ہوگا اس میں جو ہمارے دیگر ایشوز ہیں, آنے والے دنوں کا نقشہ کیا بنتا نظر آتا ہے, بلوچستان میں ترقی کی کیا صورتحال ہے, اور دیگر جو ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ. ویلکم بیک. سینیٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہوا, سی پیک کا شروع ہوا, جس پہ آج تک ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. اسے گیم چینجر بھی کہتے ہیں, فیٹ چینجر بھی کہتے ہیں. آج کے دن تک, آج جب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں, بلوچستان کے عوام جو کہ اس کے مین میزبان ہیں, جو کہ اس کے جن کی سرزمین سے یہ سب کچھ گزرتا ہے, وہ سڑک ہے یا جو کچھ اور ہے, بلوچستان کے لوگوں کو اس سے کیا ملا ہے؟ دیکھیں, اس حوالے سے گوادر پورٹ ان اٹ سیلف تو ظاہر ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے, وہ ہماری سرزمین پہ ہے, لوگ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں, معیشت وہاں کی بہتر ہوتی جا رہی ہے. اس سے گوادر شہر کے حوالے سے میں بات کروں, اس کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے میں آپ کے ناظرین کو آپ کے توسط سے بتاتا چلوں کہ گوادر سے جو کوئٹہ تک کا سفر تھا وہ آج سے 10-15 سال پہلے لگ بھگ 38-40 گھنٹے پہ محیط تھا. اور جو ہماری ایک سڑک بنی ہے M8 کی, آج گوادر اور کوئٹہ کی وہ دورانیہ جو ہے وہ 8 گھنٹے پہ ہو گیا. جی, یہ وہ سو کالڈ ہارٹ لینڈ آف کانفلکٹ زون جو کہ اواران, وشاپ, پنجگور, تربت, گوادر سے ہوتے ہوئے, اس سے جو ہمارے ساؤتھ ہے اس کے جو لوگوں کی زندگی ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. ان کا ایکسس بڑھ گیا ہے بڑے شہروں کی طرف, خصوصی طور پہ کوئٹہ کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو گئے ہیں. اس سے ان کی تعلیم پہ اثر پڑا ہے, ان کی صحت پہ اثر پڑا ہے, جو ان کے مواقع ہیں تعلیم اور صحت کے وہ ان کو زیادہ ملے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کی ابھی گوادر ایئرپورٹ کی جو کہ چائنیز گرانٹ 62% ہوا ہے, وہ غالباً اس سال کے بلکہ 2021 کے آخر تک امید ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گا. یہ اس کو انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا, اور انٹرنیشنل کنیکشن کے ساتھ لوگوں کا ایکسپوجر بڑھے گا. یہ گوادر وغیرہ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں آپ, وہاں اگر بلوچستان کے نوجوان کو, بلوچستان کے بچے بچیوں کو وہاں نوکری ملتی ہے, کاروبار بڑھتا ہے, ان کو روزگار جو ضرورت زندگی ہیں ان تک ان کی رسائی ہوتی ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. کیا بلوچستان کے نوجوانوں میں کیپیسٹی پیدا کرنے کے لیے, اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے جو وہاں ہونے جا رہا ہے, ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے, انٹرنیشنل ایک ایکسپوجر ہوگا, اس کی تربیت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کیپیسٹی موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا کریں گے, کس طرح پیدا ہوگا؟ نہیں ہے, پہلے تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں ہے. ہم نے اس سلسلے میں 2 ووکیشنل ٹریننگز, ایک خزدار میں اور ایک گوادر میں, وہ انیشیٹ ہو چکا ہے. ایک تو لوگوں کی ووکیشنل ٹریننگ ہو, لوگوں کے اندر مختلف وہ سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی, تو ظاہر ہے وہ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے. ساتھ میں چینی زبان کو اگر سیکھنے کا عمل ہوگا, اس سے ایک بہت بڑا گیپ جو ہے, کیونکہ وہ لوگ آئیں گے تو کمیونیکیٹ کرنا ہوگا, گفتگو کرنی ہوگی, بات چیت, وہ دور ہوگا. ساتھ میں جو چھوٹا بزنس مین ہے, جو جو اسپیشل اکنامک زونز آ رہے ہیں, اس میں اسمال بزنس مین کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, اور ہمارے اپنے لوکل لوگوں کو یہ, یا نئے اسٹارٹ اپس کے طور پہ انٹرپرینورز کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ وہ صرف نوکریوں کو نہ دیکھیں, وہ
چھوٹے کاروبار کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں کئی مواقع آنے والے ہیں. چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، دو بڑی ضروری باتیں پوچھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا. چند روز پہلے OGDCL کے قافلے پہ حملہ ہوا اور اس میں شہادتیں ہوئیں. یہ فنومنا کیا ہے؟ کیوں دوبارہ شاید گرپ کوئی اس میں کمزوری پڑی یا کہیں سے گات لگا کے دشمن موقع سے فائدہ اٹھایا اس نے؟ دیکھیں یہ ابھی جو ریسنٹلی شہادتیں ہماری ہوئی FC کے جوانوں کی اور OGDCL کے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے اور دوسرے افراد تھے، انتہائی مذموم حرکت ظاہر ہے، اس کو کوئی اپروو نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے ہمیں اب یہ ریکگنائز کرنا ہوگا کہ وہاں پر کب تک ہم محرومی کے نام پر اس وائلنس کو ریشنلائز کرتے رہیں گے. یہ جو تشدد ہے، وہ قوتیں جو ریشنلائز کرتی ہیں ان کو جاننا ہوگا، جو دہشت گردی کو محرومی سے جوڑ کر اس سے فائدہ اٹھانے. یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو محرومی سے جوڑ کر جو تشدد ہے اس کو ریشنلائز کیا جاتا ہے. ریاست، معاشرہ، پارلیمنٹ، سول سوسائٹی، سب کو، میڈیا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دیر کی ناٹ بی اے گڈ وائلنس اور بیڈ وائلنس. جو طالب اگر دہشت گردی کرتا تھا تو مین اسٹریم پاکستان اس کی کرٹیسزم کرتا تھا مختلف وجوہات کے تحت اور ٹھیک کرتا تھا، ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن جب بلوچستان میں اسی طرح ان آرمڈ لوگ ان دہشت گردی کے گروپس کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک توجیہ پیش کی سوال میں جاتی ہے. رہتے ہیں، وقت کم مجھے بتایا جا رہا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے یہ کتنا بڑا ایشو ہے، لیکن زیادہ لمبا جواب میں نہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوگا. ایشو کتنا بڑا ایشو ہے اور کیا آپ کی حکومت نے، آپ کے اتحادیوں نے اس کو حل کر لیا، حل کرنے کے قریب ہیں؟ دیکھیں ایشو ہے، لیکن اس ایشو کے میگنیچیوڈ کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. ہم اس کے لیے ہم جہت کوشش کر رہے ہیں. اس کا ایک ایڈمنسٹریٹو رسپانس ہے، ایک لیجسلیٹو رسپانس ہے. زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے. بلوچستان کے پاس ٹریڈیشنلی سینٹ کی چیئرمین شپ رہی ہے، اب بھی ہے، ڈپٹی چیئرمین شپ بھی رہی ہے. اب اگلے چند مہینوں کے بعد پھر انتخابات ہونے والے ہیں. کیا بلوچستان اپنے اس حق پر جو آنے والا کی جو چیئرمین شپ ہے اس پہ قائم رہے گا یا وڈرا کر لے گا، کسی اور صوبے کو موقع دیا جائے؟ یہ پری میچور ہے. یہ تو جو الیکٹورل رزلٹ آئے گا، جس طرح کی پارٹی پوزیشنز بنیں گی، وہ ہی ڈٹرمن کریں گی کہ اس کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے لیے کس کو آگے لایا جائے. ایک آخری سوال، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ جنوری تک مومنٹم کو اوپر لے کے جائے گی اور جنوری میں ایک فائنل سٹروک کے طور پر وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دے گی. آپ سمجھتے ہیں، آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں پولیٹیکل ورکر کے طور پر کہ صورتحال اس نہج پہ چلی جائے گی کہ اپوزیشن کی اتنی بڑی تعداد، اتنا میسو تعداد میں ریزگنیشن آ جائیں گے؟ ہو سکتا ہے اس طرح پاسبل ہے؟ مجھے اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں جو وائٹل اور ڈیسائسو رول ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، کیونکہ استعفے دینے سے اتنا بڑا کرائسس نہیں آئے گا. لیکن اگر الیکٹورل کالج کوئی ڈیزالو ہو جاتا ہے جو سندھ کی صوبائی اسمبلی کی صورت میں ہے تو وہ ایک ذرا زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے. باقی اگر کوئی استعفے دے گا تو اس کی جگہ پہ نئے الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے. کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں ہے. اگر فرق کریں پیپلز پارٹی نہیں بھی دیتی، پھر بھی اگر 150-200 بندہ صوبائی اسمبلی سے، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دے، اتنی بڑی تعداد میں ضمنی انتخاب کا کوئی مورل کوئی جواز بنتا ہے پھر؟ دیکھیں آئین کوئی پابند نہیں کرتا آپ کو کہ آپ نئے انتخابات کی طرف جائیں. صحیح. تو ڈسکریشن آپ کے پاس رہتا ہے اور آپ ضمنی انتخاب کی طرف جا سکتے ہیں. پریسیڈنٹ اگر نہیں موجود تو ہر چیز کبھی نہ کبھی پہلی مرتبہ تو ہوتی ہے، اس مرتبہ یہ بھی صحیح. بہت شکریہ سینیٹر انوار کاکڑ صاحب نے بہت کھل کر بڑی تفصیل سے اپوزیشن کی تحریک، بلوچستان کی صورتحال اور اس کے علاوہ جو ان کی اتحادی جماعت ہے PTI صوبے میں، مرکز میں، ان کے ساتھ جو تعلقات کار ہیں وہ بتائے ہیں، ڈسکس کیے ہیں، تجزیہ کیا ان کا. آپ اس شو کو دیکھیے گا اور دیکھ کے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.